बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज एक अहम तरीन इवेंट हुआ है जी, और सबकी नज़रें, दुनिया की नज़रें इस इवेंट पर लगी हुई थी। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें हमारा ख़ित्ता जो है वो भी शामिल है, वो भी ज़ेर बहस आया। और वो थी अमरीकी सदर जो बाइडन की रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। और मेयर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, और ये जो बाइडन की पहली मुलाकात थी, जो बाइडन और पुतिन की ये पहली मुलाकात थी जब से जो बाइडन मुंतखब हुए हैं। इन मुलाकात के हवाले से काफ़ी तल्ख़ माहौल में हुई, क्योंकि जो बैकग्राउंड अब तक हमारे सामने आया और जो मुसलसल आ रहा था सदर जो बाइडन का, अगर आप इंटरव्यू देखें इस मुलाकात से पहले का और मीडिया से गुफ्तगू, उससे भी अंदाज़ा होता है कि कोई अच्छे हालात में, अच्छे माहौल में ये मुलाकात नहीं हो रही थी। और अगर रूस के सदर का इंटरव्यू देखें जो उन्होंने इस मुलाकात से 2 दिन पहले दिया, उसमें भी उन्होंने कोई बैकफुट पे जाने का उनका कोई इरादा नहीं था, बल्कि अमेरिका की तरफ से जो इल्ज़ाम तराशियाँ थीं उनको उन्होंने मुस्तरद किया था। इस हालात में, इंतहाई कशीदा हालात में ये मुलाकात जनेवा में हुई। और इस मुलाकात का बुनियादी जो मकसद है वो एक तो अमेरिका के लिए इस वक्त एक दर्द सर बना हुआ है, और वो दर्द सर है रूस और चीन का जो इत्तेहाद बन चुका है। रूस और चीन का जो इत्तेहाद है वो अमेरिका के लिए बुनियादी तौर पे दर्द सर है। चाइना तो उसके काबू में आने वाला नहीं है। अब उसकी कोशिश है अमेरिका की कि किसी भी तरीके से रूस को चाइना से ज़रा दूर रखा जाए। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आ चुकी है जी। और मुस्तकबिल में ये दोनों ममालिक अपने कौमी मफाद के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं नहीं बल्कि मुत्तहिद हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफाद है चीन और रूस का, जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं, करीब आ चुके हैं। ये अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है। इसके अलावा जो हालिया अगर चंद दिनों का या चंद महीनों का देखें तो बेशतर मौक़े पर चीन और रूस का यकसा मौक़िफ़ बाइडन हुकूमत के लिए भी परेशानी का बाइस बनता रहा है, और ख़ुसूसन इन हालात में कि जब अमेरिका के दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी भी इंतहा पर है। जितने भी इस वक्त मेजर मौज़ूआत हैं उसमें चीन और रूस इकट्ठे नज़र आते हैं, और चीन और रूस के साथ मज़ीद ममालिक उनके साथ अटैच हैं। एक आला सतह पर जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें बाइडन हुकूमत पे वाज़े कर दिया गया था अमरीकी हुकाम की तरफ से कि चीन और रूस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी को मिलिट्री इत्तेहाद के तौर पर भी देखा जाए, और इसी हिसाब से पॉलिसियाँ मुरतब की जाएँ। अमेरिका को, अमरीकी नए सदर को जो बाइडन को ये कहा गया था। और अदरवाइज़ अगर ये ना किया गया, इग्नोर किया गया, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद को रोकना और इसका मुकाबला करना मुश्किल है, और ये एक अमरीकी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। चीन और रूस का इत्तेहाद, इसको अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी जरीदा जो है वो इसको मिलिट्री इत्तेहाद की तरफ लेके जा रहा है कि ये मिलिट्री इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से उसकी वजह यह है कि ये बात इसलिए भी मालूम होती है कि ये ख़ुद रूस के सदर लास्ट जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान भी मौजूद था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक इंटरव्यू में रूसी सदर ने कि मुस्तकबिल में ये जो शंघाई ताउन तंजीम है SCO, ये इसको हम मगरबी ममालिक का जो फ़ौजी इत्तेहाद है नेटो की तर्ज पे हम शंघाई ताउन तंजीम को भी फ़ौजी इत्तेहाद बनाएंगे मगरब के मुकाबले में। तो ये उसी का ज़िक्र किया जा रहा है। इसी तरीके से बरतानवी न्यूज़ एजेंसी जो रॉयटर्स के मुताबिक वो भी ये कह रहे हैं कि इन हालात के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने 9 जून से वो यूरोप का
دورہ کیا جی، نیٹو ہیڈ کوارٹر گئے، G7 یہ تسلسل آپ دیکھ لیں، G7 میں بھی موضوع چائنا اور روس تھے، G7 + 4 کنٹریز 11 ممالک وہاں پہ موجود تھے، ان کا مطمع نظر، ان کا بھی ہدف چین اور روس تھا۔ اس کے بعد نیٹو برسلز میں جو 30 ملکوں کا، اس میں بھی چائنا اور روس تھے، اور آج کل جو ہے وہ پھر ملاقات ہوئی، اس تناظر میں دیکھتے رہیں۔ اور دورے پر روانگی سے پہلے صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی، اس میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ پر واضح کرنا ہے کہ امریکی اور مغربی ممالک متحد ہیں اور ہم مشترکہ مفادات کے تحفظ کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ روس نے اگر امریکی سلامتی کے خلاف اقدامات کیے یا ایسے کسی اقدام کی پشت پناہی کی تو اس کا جواب بہت بھیانک ہوگا۔ اور پھر صدر پیوٹن جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک انہوں نے امریکی صدر نے یہ باتیں کی، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ اب امریکہ کے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے، اور یورپی یونین بھی اب بیک زبان امریکہ کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملا رہی۔ فرانس اور جرمنی 2 تگڑے ملک ہیں یورپ کے، وہ ذرا فاصلے پہ ہیں، وہ چائنا اور روس سے براہ راست تصادم ہرگز نہیں چاہتے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو یہ ملاقات ہوئی ہے جی 1985 میں ایک اسی نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات ہوئی تھی صدر رونالڈ ریگن اور گورباچوف، روس کے سربراہ اس وقت گورباچوف تھے، وہ ہوئی تھی 1985 میں۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ روس جو ہے وہ شکست خوردہ تھا، شکست کھا رہا تھا افغانستان میں، اور امریکہ اس میں فاتح تھا اور فتح کی طرف بڑھ رہا تھا، اور روس جو ہے اس کی شکست اور روس کے حصے بکھرے ہونے کا وقت، وہ حصے بکھرے ہو چکے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو لیکن اب ذرا سچویشن بالکل اپوزٹ ہے، اب بھی سرد جنگ کو سے روکنا ہے روس کو۔ یہ میسج پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ انہوں نے ایک میسج یہ دینا تھا اور دیا کہ سرد جنگ کی طرف ہمیں دوبارہ نہیں جانا چاہیے جیسے کہ ہم 70s اور 80s میں تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس بار جو امریکہ ہے وہ روس کی جگہ پہ ہے، جیسے روس کو شکست ہوئی لیکن روس کے حصے بکھرے بھی ساتھ ہوئے، وسط ایشیائی ریاستیں بھی روس سے الگ ہو گئیں، اور سوویت یونین کا جو وجود ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور روس معرض وجود میں آیا تھا، کیونکہ کافی ریاستیں نکل گئی تھیں ہاتھ سے۔ امریکہ کے ساتھ وہ تو نہیں ہوا، لیکن امریکہ بھی افغانستان سے ایک فاتح کے طور پہ نہیں جا رہا، بلکہ وہ بھی شکست خوردہ اعمال کے ساتھ وہ رخصت ہو رہا ہے۔ تو پیوٹن جو ہیں وہ بہرحال ان کو یہ ایج حاصل تھا، اور وہ یقیناً جب ملاقات کر رہے ہوں گے تو مسکرا رہے ہوں گے کہ جہاں سے ہم نے مار کھائی وہیں سے آپ مار کھا کے آج ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ پھر ان کے جو موضوعات تھے اس میں آلریڈی کشیدگی چل رہی ہے، اور پچھلا الیکشن جو امریکہ کا ہوا 16 میں 2016 میں، اس میں بھی روس پہ الزام تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو الیکشن ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سامنا بھی کرنا پڑا کہ اس نے کوئی روس کی مداخلت ہوئی اور اس نے صرف نظر کیا، مواخذے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب پھر جو الیکشن ہوا اس میں بھی یہی سچویشن تھی، اور اس کے بعد سے امریکہ جو ہے وہ روس پہ بھی پابندیاں عائد کر رہا ہے، اپنے سفارتی تعلقات کم کیوں ہیں، سفیر ایک دوسرے ملکوں میں اس وقت نہیں ہیں، عملہ بلایا ہوا ہے واپس، اور اس وقت منیمم افراد کے ساتھ، منیمم سفارتکاروں کے ساتھ دونوں ملک چل رہے ہیں، یعنی سفارتی تعلقات روس اور امریکہ کے اچھے نہیں ہیں۔ ایک تو سفیروں کو واپس بلایا جانا اور تعینات ہونا یہ تھا، اور دوسرا ہے جی تخفیف اسلحہ کا مسئلہ، کہ اسلحہ جو ہے
اس میں روس جوہری اسلحہ کا بھی کم کیا جائے اور تخفیف کی جائے اس میں. یہ امریکہ بھی چاہتا ہے اور روس بھی چاہتا ہے، لیکن اس میں روس جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ برابری کی بنیاد پہ ہو. پھر سائبر حملوں کا ایشو اس ملاقات کا اہم موضوع تھا. قیدیوں کا تبادلہ، یہ بھی پھر امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. قیدیوں کا تبادلہ، اس میں کچھ امریکی جاسوسی کے الزام میں دو امریکی قیدی روس میں ہیں جی، اور جاسوسی کے الزام میں ہیں. اسی طرح روس بھی اپنے قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے، یہ موضوع تھا. پھر روس کے جو ایک اپوزیشن رہنما ہیں الیکسی نوالنی، وہ گرفتار ہیں. وہ امریکہ اس پہ ذرا ان کو پش کر رہا ہے، ان کی بیک پہ ہے. یوکرین کا معاملہ، شام کا معاملہ، یہ موضوعات تھے جناب کل کی ملاقات کے. لیکن یہ جو تخفیف اسلحہ کی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تخفیف اسلحہ کے بارے میں جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی تو ضرور ہوئی ہے، اور لیکن جو ہتھیار موجود ہیں بلکہ تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور ان کی خطرناک جو ہے وہ اس کی خطرناکیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان ہتھیاروں کو مزید خطرناک بنایا جا رہا ہے. یہ ایک رپورٹ ہے، سپری ایک ادارہ ہے، عالمی ادارہ جو تحقیقاتی ادارہ ہے، عالمی امن پر تحقیق کرنے والا. اس کے مطابق امریکہ، روس اور چین جیسی عالمی طاقتوں نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو مزید مہلک اور جدید تر کر دیا، یعنی کہ خطرناک ہتھیار بنا چکے ہیں اور مزید اس کو خطرناک کر رہے ہیں. تعداد بے شک کم کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو اس کے وہ کیا کہنا چاہیے شدت ان کی وہ زیادہ بڑھا رہے ہیں، ان کے زہر میں اضافہ کر رہے ہیں. اسٹاک ہوم میں واقع جی عالمی امن پر تحقیق کرنے والا یہ ادارہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ کہتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں کمی آئی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کمی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی بھی بالکل معمولی نوعیت کی کمی کیا ہے جی. یہ امریکہ، روس، فرانس، چین، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس مجموعی طور پر 13,080 جوہری ہتھیار ہیں جی، اور گزشتہ برس کے مقابلے میں صرف 320 ہتھیار کم ہوئے ہیں. یعنی 13,080 میں سے صرف 320 کم ہوئے ہیں، اور وہ کم بھی وہ ہوئے ہیں جن کی میعاد جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور انہیں تلف کر دیا جائے گا. اور یہ چھوٹے ہتھیار، اور اسی طریقے سے 2020 اور 21 کے درمیان جو عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد 9,380 سے بڑھ کر 9,620 ہو گئی ہے. اب یہ ایک اگلا فگر ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ گزشتہ برس ان کی تعداد 3,720 اور اس برس 3,825. یہ ایک رپورٹ ان ہتھیاروں سے یا تو میزائلوں کو لیس کیا گیا یا پھر فعال فوجی اڈوں پر نصب کیا گیا ہے. یہ ہے صورتحال. سپری کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا جی کہ یہ جوہری ہتھیار جو ہیں عالمی جوہری ہتھیاروں سے متعلق بعض تشویشناک رجحانات کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے. اور جو محقق ہیں مسٹر ہینس، ان کے مطابق یہ جو ذخائر ہیں عالمی فوج کے ذخائر جوہری ہتھیاروں کے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور فروری میں روس اور امریکہ کی جانب سے آخری منٹ میں نیو سٹارٹ معاہدے میں توسیع ایک بڑی راحت کا ذریعہ تھی، لیکن یہ جناب ہتھیاروں میں کمی نہیں ہو رہی. اور روس اور امریکہ کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں جی. یہ جو آپس میں مل رہے تھے تخفیف اسلحہ کی بات کر رہے تھے، تو روس اور امریکہ کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، اور 90% ذخیرہ انہی دو کے پاس ہے. جو پوری دنیا کے پاس ہیں ان کا 90% ان دو ملکوں کے پاس ہے. اور جبکہ باقی ملکوں کے پاس
سارے جوہری ملک جتنے بھی ہیں ان کے پاس صرف 10% ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اسرائیل ہے، شمالی کوریا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ان حالات میں کیا تخفیف اسلحہ کی بات ہونی اور کیا نہیں ہونی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ روس کے صدر میر ولادیمیر پوٹن نے جی واضح طور پہ ایک بات کی تھی اس ملاقات سے پہلے انٹرویو میں۔ انہوں نے امریکی الزامات مسترد کر دیے تھے، اور پوٹن نے کہا تھا کہ یہ سب مضحکہ خیز ہیں، اور یہ اس طرح کے الزامات ہیں جو ہر تیسرا شخص جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ الیکشن میں مداخلت، سائبر حملے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا ثبوت ایک بھی نہیں دیا پچھلے 8 سالوں میں امریکہ نے، اور محض الزامات لگانے سے تو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور دوسری بات صدر پوٹن نے جو اس ملاقات میں کہی وہ یہی کہی جی کہ جو سائبر سپیس والا معاملہ ہے، اس طرح کے، اس میں ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بائیڈن سے جو پیشکش کی کہ ہم پھر متفقہ طور پہ آپس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اتفاق رائے سے سائبر سپیس جو ہے اس پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ باقی افغانستان کا معاملہ تھا جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے افغانستان۔ افغانستان میں بھی امریکہ چاہ رہا ہے کہ روس نیوٹرلائز ہو جائے، اور چین بھی نیوٹرلائز ہو اور روس بھی نیوٹرلائز ہو۔ اب یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ یہی کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی جنت میں ہی ہوگا کوئی رہنے والا جو یہ بات روس سے ڈیمانڈ کرے، امریکہ، کہ جناب آپ نیوٹرلائز ہو جائیں اور ہمیں اپنا کھیل کھیلنے دیں۔ افغانستان میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی بڑی پیش رفت ہو نہیں سکی۔ اور اسی طریقے سے جی روس نے یہ بھی کہا کہ جیسا امریکہ کرے گا ہم ویسا ہی جواب دیں گے۔ جنگ ہم بھی نہیں چاہتے، سر جنگ ہم بھی نہیں چاہتے، لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اعتبار کی بات کی جائے تو جو ہیں بائیڈن یہ کہتے ہیں، انہوں نے جو انٹرویو دیا اس ملاقات سے پہلے، تو انہوں نے کہا جناب ہم سوچ سمجھ کے، میں ایک ذہین آدمی سے اور شاطر آدمی سے مل رہا ہوں، پوٹن کی بات کی، اور ہم انہیں پرکھے بغیر ان کی باتوں پہ، ان کے وعدوں پہ، ان کی یقین دہانیوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ ان سے ملے ہیں، باتیں کی ہیں، لیکن اب ہم اس کو پرکھیں گے، اور پرکھنے کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ان حالات میں جناب یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اثرات کچھ بھی برآمد ہوں اس میں پاکستان اور یہ ریجن بھی امپورٹنٹ ہے، امریکہ کے لیے بھی، روس کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا، اور جتنے بھی عالمی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اس وقت ایکسپرٹس، ان کی بھی رائے اگر پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نشستند گفتند برخاستند ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے وعدے وعید ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ روس اور اس کے صدر پوٹن کو دبا لے۔ یہ دور گزر چکا ہے، اور چائنا تو پہلے ہی ان گروپس کو، G7 کو اور نیٹو کو، وہ ایون 30 ممالک کے مغربی فوجی اتحاد کو بھی، وہ ان کو چھوٹے چھوٹے گروپ کہہ چکا ہے کہ اب وہ زمانہ بیت گیا جب یہ ڈکٹیشن دیتے تھے اور ان کا حکم چلتا تھا۔ اور ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نہ ہی پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی، اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہوگی۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کو دو طرفہ طور پہ ہی لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس ایک جملے میں پاکستان کی طرف سے افغان پالیسی کے بارے میں بڑا واضح طور پہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے اشارہ اور پالیسی موجود ہے۔ تو یہ تھا جناب ملاقات کا احوال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔